वेलकम बैक। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी है। 251 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 137 रन पर आउट हो गई है। साजिद खान ने शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1 सफर की बढ़तरी हासिल कर ली। मुल्तान टेस्ट मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड लेने वाले साजिद खान कहते हैं सऊद शकीर और मोहम्मद रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के ज्यादा हकदार हैं। पहली इनिंग्स में दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन बैटिंग की। शान मसूद ने भी अच्छी इनिंग्स खेली। टीम एक होकर खेल रही है, इसलिए नताइज भी अच्छे आ रहे हैं। जब तक हम मैचेस जीत रहे हैं हमारे लिए कंडीशंस बेहतरीन हैं। कप्तान शान मसूद कहते हैं स्पिनर्स ने एक बार फिर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इस मौसम में हम भी पहली गेंद से स्पिन देखकर हैरान हुए थे। अगर इन कंडीशंस में मजीद अच्छा परफॉर्म करना है तो हरीफ टीम से ज्यादा रन्स बनाने होंगे। साजिद खान ने जो कहा था वो कर दिखाया। पहली इनिंग्स में दावा किया था, दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें ली तो बाबर और रिजवान से भी कहूंगा मेरे अंदाज में जश्न मनाएं। साजिद खान ने 5 विकेटें भी ली और बाबर और रिजवान के साथ अपने मुनफरिद अंदाज में जश्न भी मनाया। मुल्तान टेस्ट में स्पिन का कुछ ऐसा कमाल रहा कि पूरे टेस्ट में 1064 गेंदें फेंकी गईं, जो पाकिस्तान में किसी भी टेस्ट में सबसे कम गेंदें हैं। कुल मिलाकर 674 रन बने, जो एशिया में 40 विकेट पर बनाया गया सबसे कम मजमुआ है। स्पिनर्स ने 40 में से 34 विकेट हासिल किए। पाकिस्तान की जानिब से पूरे मैच में फास्ट बॉलर ने सिर्फ 1 ओवर कराया। सदर और वजीर आजम की कौमी क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा उम्मीद है कौमी टीम मुस्तकबिल में भी अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी और कहा क्रिकेट टीम और टीम मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को क्रिकेट टीम पर फख्र है। तमाम खिलाड़ियों खुसूसन साजिद खान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। उम्मीद है कामयाबियों का ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। और अब आपको बताएं कि हमास ने इसराइल को आज रिहा होने वाले यरगमालियों की फहरिस्त फराहम कर दी है। इसराइल ने तस्दीक करते हुए जंगबंदी मुआहदे पर अमल का आगाज कर दिया। मुआहदे के तहत आज 3 खवातीन यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। जवाब में इसराइल 95 फलस्तीनियों को आज़ाद करेगा। हमास का कहना है फहरिस्त की फराहमी में ताख़ीर तकनीकी वजूहात के सबब हुई। गजा के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे यरगमालियों और कैदियों का तबादला होगा। इससे पहले नेतन्याहू ने यरगमालियों की फहरिस्त न मिलने का जवाज बनाते हुए जंगबंदी पर अमल को रोक दिया था, जिसके बाद इसराइली फौज ने गजा पर शदीद बमबारी की, जिसमें 10 फलस्तीनी शहीद और 25 जख्मी हुए। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दिन 11:30 बजे होना था। इसराइली फौज रफा से पीछे हटना शुरू हो गई थी, लेकिन नेतन्याहू का बयान आते ही सिहानी फौज ने बसपाई रोक दी। आज से रोजाना 600 इमदादी ट्रक को गजा में दाखिल होना है। जंग बंदी के बाद गजा में फलस्तीनी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। 15 माह बाद इसराइली बमबारी रुकने पर अहले गजा ने सजदाए शुक्र अदा किया। खान यूनस और दीरुल बलाह में गाड़ियों में रैली निकाली, परचम लहराए, आज़ादी के नारे लगाए। गजा वालों का कहना है जंग बंदी हमारी जीत है, लाजवाल कुर्बानियां दी, 15 माह बाद अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। गजा को हम सब मिलकर बनाएंगे। उम्मीद है जंग बंदी जारी रहेगी। नेतन्याहू ने मुआहदे के बाद पहले खिताब में कहा कि इसराइल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोबारा जंग छिड़ी तो हम नए तरीकों और बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ साथ नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोबारा लड़ने का इसराइल का हक तस्लीम किया है। हमने मशरिक वस्ता का चेहरा बदल दिया, हमास को शिकस्त दी और तनहा कर दिया, यमन में हौसियों को जवाब दिया और बराह रास्त ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। इसराइल ने गजा में 15 माह के दौरान तारीख की बदतरीन बमबारी की। सहूनी फोर्सेस ने गजा पर 85,000 टन बारूद बरसाया। मकानात, इमारतें, बाजार, स्कूल, यूनिवर्सिटी और अस्पताल तक तबाह कर दिए। 22 लाख आबादी वाले शहर को खंडर बना दिया। सहूनी फोर्सेस फलस्तीनियों की नस्लकुशी करती रही। 47,000 फलस्तीनियों को शहीद किया। शोहदा में 15,000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। 1 लाख से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। तबाहशुदा इमारतों और घरों के मलबे से हजारों लापता फलस्तीनियों की लाशें मिलने का खदशा है। माहिरीन का कहना है मलबा हटाने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। इसराइली दहशतगर्दी ने 20 लाख फलस्तीनियों को बेघर कर दिया। पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में कादर केस का फैसला 48 घंटे में चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है। जराये के मुताबिक कानूनी टीम ने ब्रीफिंग में बताया कि 190 मिलियन पाउंड के फैसले में कानूनी सकम है। कोर कमेटी का हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात पर भी एतमाद में लिया गया। अरकान कोर कमेटी ने इजलास पर हफ्ते बुलाने का मुतालबा किया है। अरकान ने कहा हमें मीडिया से तमाम बातों का पता चलता है, एतमाद में लिया जाए।
ارکان نے کہا حکومت مذاکرات سے فرار چاہتی ہے، ان کا رویہ غیر جمہوری ہے۔ انہیں لگتا تھا بانی تحریک انصاف مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آئیں گے۔ عمر ایوب نے کہا تمام طرح ہٹ کنڈوں کے باوجود ہم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں۔ حکومتی مطالبے پر اپنے مطالبات تحریری طور پر بھی دیے ہیں۔ عالیہ حمزہ نے بانی کو سزا کے فیصلے کے بعد احتجاج نہ کرنے پر تنقید کی۔ ارکان نے کہا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر 8 فروری کو بھرپور احتجاج کیا جائے۔ اس پر گھنٹہ پور سے مشاورت کے بعد پارٹی سطح پر انتظامات کو جلد حتمی شکل دیے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے کہا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے، اب ان کو یہ بات سمجھ آئی ہے حکومت سے بات ہونی چاہیے لیکن بظاہر کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ پر امید ہے اللہ یہ مذاکرات کامیاب کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کرم میں طاقت کے ذریعے مسئلے کا حل ناقابل اندیشی ہوگی، جرگے کے ذریعے مسئلے کے حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں، ہماری جنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ یہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے۔ یہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے بالکل بات نہیں کریں گے۔ اب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں حکومت سے بات ہونی چاہیے، لیکن ہمیں بظاہر کوئی پیش رفت بھی نظر نہیں آ رہی۔ میری خواہش یہ ہے اگر سیاسی مذاکرات کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے ہیں اور اگر اختلاف ختم نہ بھی ہوں تب بھی اگر رویوں میں اعتدال آتا ہے تو یہ بھی ایک مناسب سیاسی ماحول ملک کو عطا کرتا ہے۔ پر امید رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ مذاکرات کامیاب کرے۔ اس صوبے میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے، جیسے یہاں حکومت ہے ہی نہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کرسیوں پہ بٹھائے گئے ہیں اور اس وقت یہاں پر رشوتوں کا بازار گرم ہے۔ طاقت کے ذریعے مسئلے کا حل یہ ناعاقبت اندیشی ہوگی۔ ہم جرگے کے ذریعے سے مسئلے کے حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ کرم میں قافلوں پر حملے کرنے والے شرپسندوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ جرگہ ممبر حاجی کریم کا کہنا ہے شرپسندوں کی گرفتاری کے لیے گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے سرچ آپریشن قافلوں پر حملے اور شرپسندی کے واقعات کے تناظر میں کیا جا رہا ہے۔ کرم کے دونوں فریقین کے جرگہ مشران نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور دیگر حکام کو خط لکھ دیا۔ مشران نے کہا کہ ضلع کرم میں اشیاء ضروریہ، تیل، گیس اور ادویات کی شدید قلت ہے۔ ادویات نہ ہونے سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کرم میں بڑی تعداد میں لوگ پھنسے ہیں جو دوسرے علاقوں میں ضروری سفر چاہتے ہیں۔ بگن بازار میں لوگ شدید سردی میں سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ بگن کے کافی تعداد میں لوگ دوسرے علاقوں سے واپس نہیں آئے۔ بگن کے عوام کے گھر اور بازار جلے ہوئے ہیں جس کی فی الفور آباد کاری کی جائے۔ بگن کی جلی ہوئی دکانوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا جائے۔ ہم کوہاٹ میں کامیاب جرگے پر دستخط کے بعد عمل درآمد کے لیے کرم میں موجود ہیں۔ امریکی قید میں موجود ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے صدر جو بائیڈن سے معافی کی اپیل کی ہے۔ عافیہ صدیقی کے وکیل کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ کہتے ہیں کہ فوزیہ صدیقی نے بھی اپنی بہن سے ملاقات کی، انہیں امید ہے ان کو پیر کی صبح تک صدارتی معافی مل جائے گی۔ عافیہ صدیقی نے اپنے وکلاء کے ذریعے پیغام میں لکھا ہے کہ وہ ناانصافی کا شکار ہیں، ہر دن اذیت ناک ہے۔ دفتر خارجہ نے مراکش کشتی حادثے میں 21 پاکستانیوں کے بچ جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا رباط میں پاکستانی سفارت خانے کو فوری شہریوں کی مدد کے لیے متحرک کر دیا گیا۔ پاکستانی سفارت خانے نے خوراک، پانی، ادویات، ملبوسات کا فوری بندوبست کیا۔ مراکش بندرگاہ کے مقامی حکام پاکستانی شہریوں کو پناہ اور طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کی کونسلر ٹیم داخلہ میں موجود ہے۔ ٹیم ریلیف آپریشن کی نگرانی کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان متعلقہ حکام سے مل کر شہریوں کو امداد اور ان کی واپسی کا طریقہ کار طے کر رہی ہے۔ پاکستان بیرون ملک اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ حادثے میں بچ جانے والے پاکستانی شہریوں کے نام بھی سامنے آ گئے۔ مدثر حسین، وسیم خالد، محمد خالق، عبدالغفار، گلشاہ میر، تنویر احمد، سید محمد عباس کاظمی، غلام مصطفیٰ، سید بدر محی الدین، عمران اقبال، شعیب ظفر، علی حسن، سید مہتاب الحسن، عزیر بشارت، محمد آصف، مجاہد علی، عامر علی، محمد عمر فاروق، بلاول اقبال، ارسلان اور عرفان احمد حادثے میں محفوظ رہے۔ ایف آئی اے نے موریتانیہ کشتی پر 3 مقدمات درج کر لیے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کشتی حادثے کے لواحقین نے نقصانات کے باوجود ایجنٹوں کے کوائف نہیں دیے۔ گجرات کے گاؤں دریا کھٹانا کے 2 ایجنٹ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹوں نے سینیگال کا راستہ اختیار کیا۔ غیر ملکی اور پاکستانی ایجنٹوں میں رقم کا تنازع موریتانیہ میں شروع ہوا تھا۔ پاکستانیوں نے غیر ملکی ایجنٹوں کی کشتی میں سفر کرنے سے انکار کیا۔ پاکستان میں بہت سی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ جسٹس عطر من اللہ کا کہنا ہے کہ
اسلام آباد ہائی کورٹ میں جبری گمشدگی کے حوالے سے ججمنٹ دی. قیدیوں کے بنیادی حقوق پر ہائی کورٹ کی ججمنٹس ملیں گی. بطور جج جانتا ہوں کسی کے عزیز کو گمشدہ کر دیا جائے تو کیسا لگتا ہے. It was inundated with petitions. The aggrieved were complaining about violation of fundamental rights, that it was only the Islamabad High Court. This is what the Islamabad High Court, which was emerging as an independent and constitutional court, was dealing with. And people had confidence. That is why so many petitions were coming to the Islamabad High Court. خبر ہے کہ پشاور میں شرپسند عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ظالم عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. متاثرہ علاقوں میں موجود چند شرپسندوں کے خلاف کارروائی ناگزیر ہو چکی ہے. بیورو چیف ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس پر تفصیل حاصل کرتے ہیں. بتائیے گا. حال ہے وہ ایک اعلیٰ سطحی آج اجلاس ہوا ہے جس میں جو ہے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا, آئی جی پولیس کے علاوہ دیگر سول و پولیس افسران نے شرکت کی ہے. اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شرپسند عناصر کے خلاف بلا تفریق سخت کارروائی کرنے کا کی جائے گی. اور یہ ترجمان صوبائی حکومت کی جانب سے باقاعدہ اس حوالے سے پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاست پرامن عناصر کے ساتھ کھڑی ہے اور ظالم عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں موجود چند شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی ناگزیر ہو چکی ہے. اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امن معاہدے پر قانون اور پشتون روایات کے مطابق عمل درآمد کرایا جائے گا. ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی میں پولیس اور سول انتظامیہ کی مدد کے لیے سیکورٹی فورسز سپورٹ میں موجود ہوں گی. حکومت کو خدشہ ہے کہ امن پسند لوگوں کے درمیان کچھ شرپسند عناصر گھس گئے ہیں اور وہ امن پسند لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے انہیں شرپسند عناصر سے الگ کرنے کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے, یہ ترجمان کا کہنا ہے. ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ متاثرہ علاقے کے عوام کے لیے رہائش کے بہترین متبادل انتظامات کیے گئے ہیں اور حکومت دونوں فریقین سے درخواست کرتی ہے کہ اپنے درمیان موجود شرپسندوں کی نشاندہی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کرے. اور خیبر پختونخوا حکومت نے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 3 مہینوں میں پرامن طریقے سے امن بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور گرینڈ جرگے کے ذریعے پشتون روایات کے مطابق امن معاہدہ بھی کیا گیا ہے. لیکن چند شرپسند عناصر نے امن معاہدے کو سبکدست کرنے کی مضمون کوشش کی ہے. اور اسی حوالے سے ڈپٹی کمشنر پر بھی جو حملہ ہوا ہے وہ بھی اسی کی کڑی تھی اور جس میں شدید وہ زخمی ہوئے اور شرپسند عناصر سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں اور امدادی سامان کے قافلوں کو بھی نشانہ بنایا ہے. عوام سے بھی انہوں نے حکومت نے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ مکمل تعاون کرے. حکومت مکمل تعاون کیا جائے. بہت شکریہ ضیاء الحق. ڈی آئی خان وزیر اعلیٰ کے پی سے اہل علاقہ عمائدین اور کارکنان اور دیگر کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی ابوشرا بی بی کو غیر قانونی سزاؤں کی مذمت. بانی کو غریب نادار ضرورت مند بچوں کے لیے یونیورسٹی بنانے کی سزا دی گئی ہے. علی امین گنڈاپور نے مزید کہا کہ یونیورسٹی میں طلبہ کو سیرت النبی پڑھانے پر غیر قانونی سزا دی گئی. صوبے میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں. صوبائی حکومت کی جانب سے کے پی میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا جا رہا ہے. صوبے میں صحت, تعلیم, انفراسٹرکچر کے نظام میں بہترین تبدیلیاں لائی گئی ہیں. صوبائی حکومت پسماندہ علاقوں میں سب سے زیادہ کام کر رہی ہے. عطا تارڑ ورکر سے خطاب کریں, آپ کو لیے چلتے ہیں. پاکستان کے اندر آ رہی ہے, دوست ممالک سے آ رہی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو الیکشن میں وعدے کیے آج معیشت ترقی کر رہی ہے اور گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. مگر آپ کو ایک اور چیز کی مبارک دینے آیا ہوں کہ تاریخ کا سب سے بڑا جو ڈاکہ تھا وہ کتنے پاؤنڈ کا تھا, مجھے کوئی بتائے گا؟ یہ پوری عوام گواہی دے رہی ہے کہ یہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ تھا وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ تھا. آج جب اس مجرم کو, اس کے حواریوں کو سزا ہوئی ہے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم نے کرپشن کی تھی, این سی اے نے پیسہ پاکستان کو دیا, حکومت پاکستان کو انہوں نے جیبوں میں ڈال لیا, بند لفافے کابینہ سے منظور کراتے رہے, 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگتے رہے, 25 کروڑ کا گھر بنا لیا. وہ جو فرا گوگی جس کو کہتے تھے بڑی معصوم بچی ہے, اس نے 200 کنال زمین لے لی, انہوں نے 60 کنال زمین لی, اور اب کہتے ہیں
کہ ہمارے سے مت پوچھو، ہم تو سیرت کی تعلیم دے رہے تھے. مذہب کا جو استعمال ہے اپنی سیاست کے لیے، اپنی رشوت کو چھپانے کے لیے، اپنے ڈاکے کو چھپانے کے لیے، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، ان کو شرم بھی نہیں آتی. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ رسول کے لیے یہ کر رہے تھے، کیا کوئی شخص ڈاکہ ڈالے اور آج یہ عوام گواہی دے رہی ہے کہ یہ جھوٹ بول کے، مذہب کارڈ استعمال کر کے، اسلامی ٹچ دے کے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ لوگ بتائیے، کوئی شخص ڈاکہ ڈالے اور کہے کہ میں ڈاکے کے پیسے سے مسجد بنا دوں گا، مدرسہ بنا دوں گا، ہسپتال بنا دوں گا، یونیورسٹی بنا دوں گا، تو کیا وہ کرپشن اور رشوت نہیں ہوتی ہے نا؟ تو یہ اب مذہب کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. تم مذہب کارڈ لے آؤ یا جو مرضی کارڈ لے آؤ، تمہارے پہ مہر لگ چکی، تم ایک سرٹیفائیڈ ڈاکو ہو اور رہو گے ہمیشہ. اور یہ انہوں نے اس ملک میں نفرت کے بیج بوئے، انہوں نے تقسیم ڈالی، انہوں نے سیاست کو زہر آلود کیا. ہم تو آج بھی خدمت کی سیاست کر رہے ہیں. ان لوگوں سے جو وعدے کیے تھے آج پورے کرنے آئے ہیں، اس علاقے کی تقدیر بدلنے آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ہمارے قائد نے، ہماری جماعت نے ہمیں ایک ہی چیز سکھائی ہے کہ عوام کی خدمت کرتے رہنا. اور مجھے خوشی ہے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت نے، ہماری قیادت نے جو آپ سے وعدے کیے، وہ تمام وعدے پورے ہونے جا رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ جب الیکشن کے اندر ہم آپ کے پاس آئے تھے اور الیکشن میں آپ سے کہا تھا کہ معیشت بہتر ہوگی، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور کہا تھا کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف، مریم نواز جو کام کریں گے وہ ملک کی بہتری کے لیے ہوں گے، اور آپ کو بہتری نظر آئے گی. بہتری نظر آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ کو کہا تھا کہ ہر چیز سستی ہوگی اور عوام کے مسائل حل ہوں گے. دن رات محنت ہو رہی ہے، اور جس دن اس کو سزا ہوئی اس دن سٹاک مارکیٹ 1000 پوائنٹ اوپر گئی. 1000 پوائنٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنس کے اوپر اور ملک کی معیشت کے اوپر اس سزا کا مثبت اثر پڑا ہے. یہ اب کہتے ہیں اپیل کریں گے. تم اپیل کرو، تم جہاں مرضی جاؤ، یہ 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکے کا تمہارے پاس جواب نہیں ہے. اگر ان کے پاس، کیوں افتخار عزیز صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر ان کے پاس اس چیز کا جواب ہوتا، طاہرہ باجی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر ان کے پاس اس چیز کا جواب ہوتا، ہاشمی صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر ان کے پاس اس چیز کا جواب ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم سیرت پہ چل رہے تھے، کبھی یہ نہ کہتے کہ وہاں کون سی سیرت کی تعلیم دی جا رہی ہے. مجھے کورس کا نام بتاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، جس طرح میں نے تمہاری لیگل ٹیم کو چیلنج کیا کہ یہ ثابت کر دو کہ بند لفافہ نہیں منظور کیا کابینہ نے. یہ ثابت کر دو کہ این سی اے نے برطانیہ سے یہ پیسہ حکومت پاکستان کے حوالے نہیں کیا. اسی طرح میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، ان کے کرتا دھرتا جو مرضی آ جائیں، عمر ایوب ہو، اسد کیسر ہو، علی گوہر ہو، علیمہ باجی سلائی مشین والی ہو، بتا دو اور یہ ثابت کر دو کہ وہاں پہ کون سے سیرت کے کورس کروائے جا رہے ہیں. کورس کا نام بتا دو، کوئی عالم بتا دو، کوئی عالم فاضل بتا دو، کوئی اسکالر بتا دو جو وہاں سیرت پڑھا رہا ہے. وہاں تو سیرت کا کورس ہی کوئی نہیں ہے. باقی بات تو بعد میں آتی ہے کہ تمہارا ڈاکہ، تمہاری رشوت، تمہاری کرپشن ثابت ہو چکی. پورے دنیا کے اندر بڑے بڑے اخباروں نے، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، مشرق وسطیٰ میں یہ ہیڈ لائن لگائی ہے کہ سابق وزیر اعظم بانی چیئرمین پی ٹی آئی کرپشن میں پکڑا گیا. پوری دنیا نے
تمہارا اصل چہرہ دیکھ لیا، اب تم آؤٹ ہو چکے، اس ملک کی خدمت کریں گے میاں نواز شریف کی قیادت میں۔ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز محنت کر رہے ہیں، ہم ان کے بازو بن کے اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس علاقے کی بھی تقدیر بدلے گی، اس حلقے کی بھی تقدیر بدلے گی، اور اس ملک کی بھی تقدیر بدلے گی۔ یہ ملک ترقی کرے گا، اس کے عوام خوشحال ہوں گے، اور پوری دنیا میں پاکستان کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک نام روشن ہوگا۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جو ادھر اس علاقے میں جو اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR9۔